अस्सलामुअलैकुम। किसी शायर ने कहा था, मर कर भी चैन ना पाया तो कहां जाएंगे। ये बात सादिकाती है मुल्क में कब्रिस्तानों के हाल पर, जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं। यहाँ के कब्रिस्तान मुकर्ररा कब्रों की तादाद से तजावुज कर चुके हैं और सड़कों के अलावा कब्रिस्तान भी नाजायज कब्रों का शिकार हैं। यही वजह है कि अक्सरियती कब्रिस्तानों में जगह की कमी के बाइस कब्रें दफना दी जाती हैं। तय दर तय कब्रें दफनाने का यह अमल सालों से जारी है। हालात तो अब ये हो चुके हैं कि बवक्ते जरूरत मतलूबा कब्रिस्तान में कब्र दस्तयाब नहीं होती और बड़ी तगो-दौ के बाद गोरकन को रिश्वत देकर कब्रिस्तान के किसी कोने में बजरिया चाइना कटिंग कब्रों के दरमियान जगह बनाई जाती है या पहले से मौजूद कब्र को दफनाते हुए नई कब्र तामीर की जाती है। शहर कायद की बात की जाए तो यहाँ कब्रिस्तानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। केएमसी के अंडर 38 कब्रिस्तान आते हैं, कुछ कंटोनमेंट के जेर इंतजाम भी, लेकिन शहर में 200 से जायद ऐसे कब्रिस्तान मौजूद हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन किसी भी इदारे में नहीं। यहां चलता है तो सिर्फ गोरकन माफिया का राज। इन कब्रिस्तानों में जगह मौजूद नहीं, लेकिन अगर आपके पास पैसे मौजूद हैं तो जगह भी दस्तयाब होगी और अगर जगह मनमानी चाहिए तो दाम मुंह मांगे देने होंगे। कहीं कहीं तो एक कब्र 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक में भी फरोख्त होती है। सूरत हाल को देखते हुए बल्दिया उस्मा ने 4 नए कब्रिस्तानों का प्लान बनाया है। टेलीविजन प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज में हम आज इसी अहम मुद्दे पर बात करेंगे और जानेंगे कि कब्रिस्तानों के मसाइल और अवाम की मुश्किलात क्या हैं। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। नादिन, शहर कायद में कब्रिस्तानों का कोई पुरसाने हाल नहीं। शहर में बल्दिया उज़्मा कहती है कि उसके अंडर 38 कब्रिस्तान आते हैं। कुछ कब्रिस्तान कैंटोनमेंट एरियाज में आते हैं, जबकि 200 से ज्यादा कब्रिस्तान शहर में ऐसे कायम हैं जिनकी कोई रजिस्ट्रेशन किसी सरकारी इदारे में मौजूद नहीं है। सूरत हाल यह है कि शहर के वो कब्रिस्तान जो बल्दिया उज़्मा की जानिब से बंद कर दिए गए, लेकिन आज भी उनमें कब्रें फरोख्त की जाती हैं। उन कब्रिस्तानों में कदम रखने की जगह नहीं, चलने के लिए गुजरगाहें नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मुआवजा देने के बाद कब्र मुहैया कर दी जाती है। गोरकन माफिया का राज शहर के तकरीबन कब्रिस्तानों पर तारी है। इस तमाम सूरत हाल में आज के प्रोग्राम में नजर डालेंगे। बल्दिया उज़्मा का इसमें क्या मौक़िफ़ है ये भी जानेंगे, जबकि बल्दिया उज़्मा की जानिब से जो 4 नए कब्रिस्तान जारी किए गए हैं उनकी भी क्या तफसीलात हैं, इससे भी आपको इस प्रोग्राम में आगाह करेंगे। जबकि एक हल्के का कहना यह है कि कब्रिस्तानों में जो खुतबे लगाए जाते हैं, जो तख्तियां लगाई जाती हैं, तो उसमें कुरानी आयात और तरह तरह की जो सूरतें लिखी जाती हैं। उलमा कराम कहते हैं अवाम को चाहिए उससे गुरेज करे, क्योंकि वही दुकानदार कब्रिस्तान के अतराफ में कायम होते हैं और उसके बाद वहां पे कारोबार जम जाता है। आइए चलते हैं, कब्रिस्तानों का रुख करते हैं और उनमें क्या सूरत हाल है और बल्दिया उज़्मा का इसमें क्या मौक़िफ़ है, जान लेते हैं। जहाँ एक तरफ तो पूरे शहर की तज़ीनो आराइश की जा रही है कि अगर कब्रिस्तान की तरफ भी खुसूसी ध्यान दिया जाए तो इससे जिंदगी में अपने काम के साथ साथ नेकियां भी कमाई जा सकती हैं। डीएमए की जानिब से सूरत हाल का इल्म होने के बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। इंतजामिया से मुतालबा है कि फौरी तौर पर चारदीवारी को ठीक किया जाए ताकि कब्रों की बेहुरमती से बचा जा सके। आना होता है यहाँ तो कुछ चीजें देखकर दिली अफसोस होता है, जिसमें एक तो ये इसकी जो फेंस या बाउंड्री वॉल है वो नाले के साथ से टूटी हुई है। यहाँ पर पिग्स वगैरह और दूसरे जानवर, कुत्ते बिल्ले फिरते रहते हैं, जो कि इंतहाई मैं तो इन्हें कबूर की बेहुरमती समझता हूँ। शहरियों ने शिकवा किया कि निकासी-ए-आब का निजाम भी दुरुस्त नहीं। बारिशों में पानी खड़ा हो जाता है जिससे शहरियों को कब्रों की जियारत करना मुश्किल हो जाती है। शहरियों ने वजीर आज़म और वजीर दाखिला से भी मामले का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। नाज़रीन, शहर के कब्रिस्तानों में खरीदो फरोख्त का बाजार शुरू कहाँ से होता है? बाजार यहाँ से शुरू होता है कि कब्रिस्तान जब कायम किए जाते हैं तो उसके अतराफ में दुकानें और पथारे लगती हैं, और जब वहाँ पर ऐसे खुतबों के ऑर्डर दिए जाते हैं जो कब्रों पे लगाए जाते हैं, जिसके हवाले से उलमा कराम भी जो है वो कह चुके हैं कि ये अमल गैर ज़रूरी अमल है। ये खुतबे, ये कुरानी आयात जो हैं वो कब्रों पर ना लगवाएं। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जब आप इन खुतबों का ऑर्डर देने जाते हैं तो यकीनन कब्रिस्तान के करीबी किसी दुकानदार से रब्ता करते हैं। जब वहाँ पर सेल का काम ज़्यादा शुरू होता है तो दुकानों के अंबार लग जाते हैं। अब जब वहाँ पर दुकानों का अंबार लगता है तो वहाँ पे बैठने वाले एक यूनियन की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वो यूनियन जो है वो कब्रिस्तान पर काबिज हो जाती है, और उसके बाद जगह जगह जो है वो कब्जे शुरू होते हैं और वो इजाफी कीमतों में फिर फरोख्त की जाती हैं। आइए चलते हैं, कुछ और भी कब्रिस्तान का रुख कर लेते हैं।
नाज़रीन, इस वक्त हम जो है वो सोसाइटी कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ये सोसाइटी का कब्रिस्तान जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से 2 साल कबल ही बंद कर दिया गया था। इस कब्रिस्तान में तदफीन के लिए जगह नहीं बची थी। वजह ये थी कि जो रास्ते गुजरगाहें थी वो तमाम जो है गोरकन माफिया ने बेच डाली थी। आवाम के इसरार पर महंगे दामों कब्रें फरोख्त हुआ करती थी। इंतज़ामिया की जानिब से 8,500 का रेट अब 2021 में 9,300 का हो गया है। लेकिन इस कब्रिस्तान में 2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1.5 लाख मुख्तलिफ कीमतों में कब्रें फरोख्त होती हैं। इस वक्त भी मैं जिस कब्र के पास मौजूद हूँ, ये 21 फरवरी 2020 को जो है ये कब्र जारी की गई है। ये कब्र भी अगर देखा जाए कब्रिस्तान बंद होने के बाइस जो है दोबारा से जारी की गई। इसके अलावा अगर आगे दूसरी कब्र पे मैं आपकी तवज्जो दिलाऊं तो यहाँ 2019 की भी जो 2 कब्रें जो है वो भी मौजूद हैं। ये वही कब्रें होती हैं जिनको मसमार करके गोरकन माफिया जो है वो दोबारा से वो कब्रें तैयार करते हैं और उनको महंगे दामों बेचा जाता है। कब्रों के हवाले से एक कारोबार जो है वो बड़ा उरूज पर है कि जगह जो है वो मसमार करने के बाद जो है उसमें डमी कब्र बना दी जाती है। उस डमी कब्र को जब लोग आते हैं देखते हैं तो वो कब्र समझते हैं, हकीकतन वो कब्र नहीं होती, वो स्पेस खाली होता है। जब कोई पार्टी से देती है तो उसको वहाँ पर मुर्दा दफनाने की इजाज़त जारी की जाती है। आइए चलते हैं शहर के और मजीद कब्रिस्तान की जानिब। उन कब्रिस्तानों में क्या सूरत हाल है इस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, तख्तियों के हवाले से, कतबे के हवाले से शरीयत कोई हौसला अफजाई नहीं करती है। शरीयत के अंदर बिल्कुल इंसान ये है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इलैना, यानी कि इंसान मौत का जायका चखना है। जब वो मर जाता है तो कब्र की शरई हैसियत कोई ऐसी नहीं है कि आप उसके ऊपर कुतबे लगाएं, आप उसके ऊपर मार्बल लगाएं, बल्कि शरीयत आपको ये कहती है कि कच्ची सी एक कब्र हो। हाँ, अलामत के तौर पर अगर आप कोई चीज़ लगा लेते हैं, लेकिन इस चीज़ को जवाज़ बनाकर कतबे लगाना, तहरीरी यानी कि खुशनुमा खुशखतियाँ करना और ये चीज़ें करना, ये सारी की सारी फजूलियात हैं, रसूमात हैं। चीज़ आइए कि जैसे आपने कहा कि उसके ऊपर कुरानी आयात लिखी जाती हैं, तो आप खुद सोचें कि कुरानी आयात मतलब कलामुल्लाह, अल्लाह का कलाम, अल्लाह के कलाम को एक ऐसी यानी कि कब्र के ऊपर, कतबे के ऊपर लिख लेना जिसके ऊपर परिंदे आके बीट करें, जिसके ऊपर आके दीगर हशरातुल अर्ज़ जानवर वगैरह आके उसके ऊपर यूरिन पास करें, नाऊज़ुबिल्लाह, कितनी सब गुस्ताखी और बेअदबी है। अहलियान शहर जहाँ जहाँ तक ये मैसेज जा रहा है, मैं ये कहूँगा कि कम अज़ कम कतबे के ऊपर कुरानी आयात या कब्र के अतराफ के अंदर मार्बल के ऊपर कुरानी आयात वगैरह से इंतहाई इज्तिनाब और परहेज करें। नाउज़ुबिल्लाह, हम तो इसलिए लिख रहे हैं कि आके पढ़ने वाला ये पढ़ेगा और मरहूम को इसाले सवाब पहुंचेगा, बल्कि उल्टा ये गले का तोड़ बन रहा है, आज़ाब का सबब बन रहा है, गुनाह का सबब बन रहा है। तो मैं ये इल्तिमास करूंगा कि इससे जितना हो सके इज्तिनाब और परहेज करें। आमाल हदिया कर सकते हैं मरहूम के लिए, तो वो पढ़कर आप आमाल हदिया कर सकते हैं, ना कि तहरीरी तौर पर कब्रों के ऊपर और उसके ऊपर कलामुल्लाह कुरान मजीद इसलिए नहीं। नाज़रीन, इस वक्त जिला वस्ती के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। ये उन कब्रिस्तानों में नहीं है जो शहर के बंद कर दिए गए कब्रिस्तान है। यहाँ पर अवाम का दाखिला अभी भी जारी है। यहाँ पर कब्रें फरोख्त की जा रही हैं। जो कब्र 8,500 रुपये, 9,300 रुपये और अब वो कब्रें जो है वो मनमानी कीमतों में फरोख्त हो रही हैं। यहाँ पर कैमरे पे बात करने को जो माफिया के गोरकन लोग हैं वो तैयार नहीं हैं। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो कैमरा देख के राह फरार इख्तियार कर ली। उससे कबल जब हम उनसे बात कर रहे थे तो यहाँ पर 15,000 रुपए से लेके 50,000 रुपए तक के कब्र के रेट बताए गए हैं। नाज़रीन, ये कब्रिस्तान में खरीदो फरोख्त का सिलसिला कैसे चलता है? खरीदो फरोख्त का सिलसिला ऐसे चलता है, इस वक्त मैं मोहम्मद शाह में जिस जगह मौजूद हूँ, अगर रज़ा शाह आपको दिखाएं तो ये खाली आता है। यहाँ पर जैसे जैसे कब्रें भरती जाती हैं आगे की जानिब जो है वो कब्रें अलाट कर दी जाती हैं। ये सिलसिला चलता है। लेकिन यहाँ पर खरीदो फरोख्त ऐसे होती है कि अब जगह बराए अमानत चालान नंबर 324/2014, ये जगह 2014 में खरीदी गई अमानतन और उसके बाद से ये अहाता खाली है। अब जिसने भी ये जगह खरीदी होगी वो यहाँ पर ला के अपने प्यारों की तदफीन करेंगे। भले ये जगह अतराफ से मुकम्मल तौर पे भर क्यों ना जाए, ये जगह उनके लिए खाली रहेगी। अब ये जगहें जो है ये मनमानी कीमतों पे फरोख्त होती हैं। इन जगहों के मुख्तलिफ कीमतें वसूल की जाती हैं माफिया की जानिब से। लेकिन जैसा बल्दिया उज़्मा का अब मौक़िफ़ है कि जो नए कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं उन तमाम कब्रिस्तानों में ये कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। वहाँ पर माफिया के लोगों को सरगर्म
نرم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بلدیہ عظمیٰ اور NGOs کی جو تشکیل کردہ کمیٹی ہوگی وہ اس تمام تر جو خلاف ورزیاں ہیں اس پہ کڑی نگرانی رکھے گی اور یہ عمل ان قبرستانوں میں ہونے نہیں دے گی۔ ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور آپ کو بلدیہ عظمیٰ کا موقف سنائیں گے۔ ترجمان بلدیہ عظمیٰ اس قبرستان کی صورتحال کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے اور آنے والے جو 4 نئے قبرستانوں کے لیے ایڈمنسٹریٹر نے جگہ الاٹ کی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ آیا کہ ان قبرستانوں میں بھی باقی کے قبرستانوں کی طرح جگہیں الاٹ ہو جائیں گی؟ پہلے سے خرید و فروخت کا سلسلہ چلے گا؟ گورکن مافیا کا راج چلے گا یا اس کے کوئی روک تھام ہو سکے گی؟ آئیے چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین آئیے چلتے ہیں فلاحی تنظیموں کی جانب، ان کے نمائندگان اس تمام تر قبرستانوں کی صورتحال پہ کیا موقف رکھتے ہیں جان لیں۔ بالکل ہوا ہے ہمارے تو ہم ایک تو NGO سے ہمارا تعلق ہے، تو دوستوں کے رشتہ داروں کے اور لوگوں کے فون آتے رہتے ہیں قبر نہیں مل رہی، تو جب ہم جاتے ہیں گورکن کے پاس تو وہ کہتے ہیں جی قبر مل جائے گی، اگر عام آدمی جائے تو اسے کہتا ہے قبرستان میں جگہ ہی نہیں ہے، فل ہو گیا ہے، لیکن جب ہم جائیں تو وہ کہتے ہیں قبر مل جائے گی اور جتنا آگے چاہیے اتنے زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، تو بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ لاکھ 1.5 لاکھ روپے ریٹ ہو گیا تھا قبرستانوں میں، اور 2 سال پہلے جب یہاں پہ ہیٹ ویو آئی تھی تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ لوگوں نے 3 لاکھ روپے میں قبر خریدی ہے، تو بہت برا حال تھا۔ اور آج کل تو کرونا کا دور چل رہا ہے تو لوگ ایک تو ویسے ہی اپنے عزیز و اقارب کو کھو رہے ہیں، پھر جب وہ قبر لینے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں وہاں سے ڈیمانڈ آتی ہے کہ جی 50,000 لاکھ، اور ظاہر سی بات ہے ہمارے اندر ایک ہمارے شہریوں میں ایک وہ ہے کہ جی قبر جو ہے وہ اماں کے قریب ہو یا ان کے جو عزیز و اقارب چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے قریب ہو، تو جیسے ہی گورکن یہ بات سنتے ہیں تو ویسے ریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، تو یہ ایک بہت احسن اقدام ہے۔ اور دوسرا اس میں NGOs شامل ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اب اس میں یہ جو گورکنوں کی بلیک میلنگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسرا جو راستے صحیح طریقے سے بنیں گے NGOs اس میں بھی قدم بقدم ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ کھڑی رہیں گی، کہ اس طرح نہیں ہوگا کہ راستوں کے اندر بھی قبریں بن جائیں کہ ہمیں ایک قبر کے اوپر چڑھ کے دوسری قبر پہ جانا پڑتا ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ پہلے تو میں شکریہ ادا کروں گا ایڈمنسٹریٹر کراچی لائق احمد صاحب کا کہ انہوں نے ایک ایسا اقدام کیا ہے، دینی حوالے سے بھی اور دنیاوی حوالے سے بھی۔ بیرون ملک اگر آپ جاتے ہیں تو قبرستانوں کا حال بالکل مختلف ہوتا ہے، جبکہ ہم ایک مسلم ملک ہیں۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو قبرستانوں کا گورکنوں نے بہت برا حال کیا ہوا ہے، راستوں میں بھی وہ قبریں بنا دیتے ہیں۔ اچھا اس میں ہمارے شہریوں کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں جو ہے وہ ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہی قبر چاہیے، تو مر کے تو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ تو اس میں جو ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی ہے شہریوں کی، تو اس وجہ سے گورکنوں کے ریٹ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا ایسا اقدام ہے ایڈمنسٹریٹر کراچی کا، اور اس میں انہوں نے NGOs کو بھی شامل کیا ہے، NGOs کے نمائندے بھی شامل ہوئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے مستقبل میں بھی اب اس کام کو آگے لے جانے میں بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور ہمیں تو جس طرح آپ قبرستان کا حال جا کے دیکھیں تو بہت برا حال ہوتا ہے، تو انشاءاللہ مجھے تو بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہت احسن اقدام ہے اور فائدہ ہی ہوگا عوام کا بھی۔ ابھی JDC جو ہمارے ایڈمنسٹریٹر ہیں لائق صاحب، ان کے ساتھ مل کے دنیا کا سب سے بڑا فری کولڈ سٹوریج جسے یا مردہ خانہ جسے آپ کہہ لیں، ہمارے شہر کراچی میں 4.5 کروڑ کی آبادی میں پورا لوڈ مردہ خانے کا ایدھی سینٹر پہ، ابھی جہاز گر گیا تھا پورا فل ایدھی سینٹر، پھر دوسری جگہوں پہ رکھوا رہے ہیں میت، کہیں 4 کہیں 6۔ ہمیں مردہ خانے کی ضرورت ہے، خدا نخواستہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کووڈ دیکھ لیں یا ابھی ہیٹ اسٹروک آیا تھا وہ دیکھ لیں، لوگ گھروں میں برف کی سلے رکھ کے محلے میں برف مانگ کے رکھ رہے تھے، میتیں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو لائق احمد صاحب بہت زبردست آدمی آئے ہیں اور یہ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابھی بلکہ 2 اجلاس بلا چکے ہیں کہ ہمارے شہر کے اندر قبرستان، ایک قبر کیسے بک رہی ہے 3.5 لاکھ روپے کی؟ بھائی یہ گورکن کون ہوتا ہے فیصلہ کرنے والا کہ میں آپ کو خبر 20,000 روپے کی نکال کے دوں کہ میں آپ کو خبر 2.5 لاکھ روپے کی دوں؟ گورکن کون ہے؟ کہاں ہے 2.5 لاکھ روپے کی رسید؟ تو اس پہ انہوں نے ایکشن لیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہم فلاحی اداروں میں انوالو کریں گے، یہ سب چیزیں ختم کروائیں گے اور لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں، ہم زمینیں دیں گے، نئے قبرستان بناؤ۔ یہ 40 سال پہلے بھر چکے ہیں قبرستان، پھر نئی قبریں کہاں سے بن رہی ہیں؟ لوگ تو روئیں گے نا جو باہر سے آ رہے ہیں، 1 سال نہیں گیا قبرستان، واپس آئے باپ کی قبر غائب، کیا کرے اب بندہ؟ اس کو چین ہی نہیں آئے گا اپنے گھر میں کہ میں تو اپنے باپ کو دفنا کے گیا تھا، واپس آئے 1 سال بعد باپ کی قبر غائب، ماں کی قبر غائب، میرا بیٹا جوان مر گیا تھا ایکسیڈنٹ میں، میں صرف آئے اپنی بیٹی کی قبر پہ ہوں، باہر سے قبر غائب۔ تو جو بات ہے تعریف کے قابل وہ تعریف کے قابل ہے۔ ایسا ہے کہ کراچی میں بلدیہ عظمیٰ کراچی اس وقت 38 قبرستانوں کا انتظام و انسلام کرتی ہے،
اور اب 4 نئے قبرستان جو ہے وہ شروع کیے جا رہے ہیں. یہاں یہ بھی بتا دوں آج ٹی وی کے ناظرین کو کہ 203 ایسے قبرستان ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں اور مختلف ادارے، انجمنیں اور بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ بعض جگہ پر جو ہے قبضہ مافیا ان قبرستانوں کو چلا رہی ہے. اب جو 4 نئے قبرستان شروع کیے جا رہے ہیں ان میں ایک تو لنک روڈ سپر ہائی وے پر ہے، 22 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے. دوسرا قبرستان جو ہے وہ سرجانی ٹاؤن میں واقع ہے جو 11 ایکڑ رقبے پر مشتمل ہے. اور ابھی گزشتہ ہفتے جو ہے ہمیں 55 ایکڑ لینڈ جو ہے وہ دی گئی ہے ریونیو اور حکومت سندھ کی جانب سے جو مواج کوٹ میں ہے، اور 5 ایکڑ زمین جو ہے ماڑی پور کے علاقے میں دی گئی ہے. 2 قبرستانوں میں جو ہے 4 دیواری کا انتظام مکمل ہو چکا ہے، وہاں پہ اندرونی جو انتظام ہے وہ کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے ماڈل قبرستان کے طور پر جو ہے سامنے آئیں گے. البتہ وہاں تدفین کا عمل جاری ہے، آج بھی چاہیں تو شہری ان دونوں قبرستانوں میں تدفین کر سکتے ہیں. اور ایک بات یہاں گزارش کر دوں کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ان 38 قبرستانوں میں سے 6 قبرستان ایسے ہیں جو تدفین کے لیے بند ہیں. میں یہاں بہت ہی مؤدبانہ شہریوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ازراہ کرم وہ قبرستان جو بند ہیں یا وہ قبرستان جس میں اب تدفین مشکل ہو گئی ہے وہ اصرار نہ کریں، زور نہ دیں ہمارے گورکنوں پر اور ہمارے ادارے پر کہ ہمیں ہر صورت میں جو ہے قبر اسی قبرستان میں چاہیے. اس سے جو مافیا ہے وہ پلتی ہے اور وہاں رقم جو ہے طلب کی جاتی ہے. ایک بات اور یہاں بتا دوں کہ جو سرکاری نرخ ہیں ہمارے وہ 9,300 روپے ہیں. شہری اس سے زیادہ ہرگز ادا نہ کریں. 9,000 روپے قبر کے لیے ہیں اور 300 روپے جو ہیں وہ جو سرٹیفکیٹ ہے جو جاری کیا جاتا ہے KMC کی جانب سے اس کے ہیں. تو وہاں سے عمل شروع ہوتا ہے. تو اگر وہاں زیادہ رقم طلب کی جا رہی، دیکھیں زیادہ رقم یا رقم اسی صورت میں طلب کی جاتی ہے جب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں مجھے ہر صورت میں یہاں قبر چاہیے. بعض قبرستان ایسے ہیں جس میں جگہیں موجود ہیں، جیسے آپ اگر سرجانی لے جائیں گے اپنی میت کو، سپر ہائی وے لے جائیں گے، یا ابھی 2 نئے قبرستان بننے جا رہے ہیں مواج گھوٹ میں اور ماڑی پور میں، وہاں لے جائیں گے تو وہاں اتنی بڑی لینڈ موجود ہے کہ آپ سے طلب کرنے والا ہی بیوقوف ہوگا، اس لیے کہ وہاں اتنی جگہ موجود ہے کہ بہت آسانی سے تدفین ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سوسائٹی قبرستان میں جگہ چاہیں گے، آپ ماڈل کالونی قبرستان میں جگہ چاہیں گے، یا آپ جو ہماری جو بند قبرستان ہے مزید ان میں اگر، یا جیسے یاسین آباد قبرستان میں اگر جگہ چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہاں جگہ نہیں ہے اور وہ تدفین کے لیے بند ہے. اسی صورت میں یہ ساری ڈیلنگ ہوتی ہے اور بعض جو ہمارے شہری ہیں وہ خود کو پیشکش کرنے لگتے ہیں کہ اب ہم سے رقم لے لیں لیکن ہمیں ہر صورت میں یہاں قبر نکال کر دیں. تو یہ رویہ جو ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک بات یہاں بتانا آپ کو بہت ضروری ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے ایڈمنسٹریٹر جناب لئیق احمد نے گزشتہ روز ایک اجلاس منعقد کیا جس میں ہم نے کراچی کے ان سماجی اور فلاحی اداروں کو بلایا جن پر لوگوں کا اعتماد ہے، جس میں ایدی ہے، جس میں چھیپا ہے، سیلانی ہے، والمگیر ویلفیئر ہے، JDC ہے. ان اداروں کو بلا کر ان سے ایک میٹنگ کی گئی اور اب ہم یہ ایک نئی چیز لے کر آ رہے ہیں یا نیا انتظام لے کر آ رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان تمام قبرستانوں کے لیے مینیجنگ کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں. وہ مینجمنٹ کریں گی اور ان کی اجازت کے بغیر جو ہے تدفین نہیں ہو سکے گی، جس میں ان اداروں کے لوگ شامل ہوں گے، جس میں وہاں کے مقامی لوگ، بااثر مقامی لوگ شامل ہوں گے، جس میں ان مینیجنگ کمیٹیوں میں KMC کے افسران شامل ہوں گے اور یہ مل جل کر جو ہے قبرستانوں کا انتظام سنبھالیں گے. اور اگر کوئی قبر درکار ہوگی، وہاں انتظام ہوگا، گنجائش ہوگی تو یہ مینیجنگ کمیٹی جو ہے اس کی اجازت دیا کرے گی. اس سے ایک تو جو زائد پیسے وصول کرنے کا الزام ہے، جو لوگوں کے قبروں کو بیچنے کا الزام ہے، جو یہ الزام آتا ہے گورکن پر اور KMC پر کہ وہاں شہریوں کی قبریں غائب کر دی جاتی ہیں، یا یہ بھی معاملات آتے ہیں بہت، آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواتین کے بال جو ہے جادو ٹونا کے لیے لے جائے جاتے ہیں اور ہڈیاں لے جائی جاتی ہیں، کفن غائب کر دیا جاتا ہے. اس کا بھی خاتمہ ہوگا ان مینیجنگ کمیٹیوں کے ذریعے. جی بالکل ان کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اور یہ مینیجنگ کمیٹیاں دراصل انہی کے خلاف کارروائی ہے. یہ مینیجنگ کمیٹی ہی فیصلہ کرے گی کہ وہاں گورکن کون ہوگا اور وہ کتنے، جو سرکاری فیس ہے وہ وصول کرے گا. جب وہاں نئی قبر بنے گی تو اس کمیٹی کی اجازت سے بنے گی، وہ گورکن اس کمیٹی کے سامنے جواب دہ ہوگا، KMC کے سامنے جواب دہ ہوگا. اس سے ایک منظم طریقے سے اچھا قبرستان مینیج ہو سکیں گے. دوسرے یہ کہ جو نئے قبرستان بننے جا رہے ہیں وہ ماڈل قبرستان ہوں گے اور وہاں ترتیب کے ساتھ قبریں بنائی جائیں گی. یعنی آج جس کا انتقال ہوا ہے
یعنی آج اگر اس قبرستان میں 5 میتیں پہنچی ہیں تو 5 میوں کو بالترتیب تدفین کا موقع دیا جائے گا. اس کے بعد کل ہونے والی تدفین جو ہے اس سے آگے ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ بیچ میں قبر بنا دی گئی اور چاروں طرف قبریں قبر خود, ایسا کچھ نہیں ہوگا. بلکہ اگر آپ وادی حسین جو قبرستان ہے وہ آپ نے دیکھا ہو تو بالکل اسی طرز پر اسی طریقہ کار کے مطابق جو ہے تدفین ہوگی. نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. نہ ہی کوئی جگہ بیچی جائے گی, نہ ہی کوئی احاطہ مخصوص کیا جائے گا کسی کے لیے بھی. ان قبرستانوں میں گزرنے کے لیے راہداریاں بنائی جائیں گی, شجرکاری کی جائے گی. وہاں رات کے وقت جو ہے اسٹریٹ لائٹس کا انتظام ہوگا, لائٹنگ کا انتظام کیا جائے گا. اور بعض جگہ پر اگر جنازہ پڑھنا ہو, مقصود ہو, تو وہیں قبرستان میں جا کر بھی جنازہ ہو سکے گا. اس کے لیے الگ سے جگہ مختص کی جائے گی. پانی کا انتظام ہوگا تاکہ بہت سکون کے ساتھ جو ہے وہ تدفین ہو سکے اور جو ہمارے شہری اکثر شکایت کرتے نظر آتے ہیں ان کی شکایات دور ہو سکیں. جس طرح زندگی کو بہتر طریقے سے اچھے انتظام کے ساتھ ہم لوگ گزارتے ہیں, مختلف سہولیات فراہم کرتے ہیں, تو بلدیہ عظمیٰ کراچی کی یہ کوشش ہے کہ جب وقت آخر آئے تو تدفین کا عمل بھی آسانی کے ساتھ ہو اور سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو. یہ ایک اچھا اقدام ہے اور ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں اور اس میں ہم محکمے کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ بہت اچھا اقدام ہے کیونکہ آپ دیکھیں مافیا, قبرستان جو مافیا ہے وہ من مانی قیمتوں پر جو ہے قبروں کو فروخت کر رہی ہے. اس میں 50,000 بھی لیے جاتے ہیں, غریبوں سے 70,000 بھی لیے جاتے ہیں, لاکھ روپے تک قبریں بیچی جاتی ہیں. اور یہ سارا ٹھیکیداری نظام ہے اور اس کے لیے اگر بلدیہ عظمیٰ یہ قبرستان 4 پرووائڈ کر رہی ہے تو یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مردہ مرنے کے بعد اپنی قبر میں آرام سے سو تو سکے اور اس کے لواحقین جو ہے وہ قبرستان میں آ جا سکیں, آرام سے فاتحہ خوانی کر سکیں. اور آپ شب برات پہ بھی دیکھتے ہیں کہ بے انتہا ازدحام ہوتا ہے, لوگ قبروں پر بے حرمتی کرتے ہوئے جاتے ہیں. اگر یہ قبرستان بہت ترتیب سے بن جائیں تو مردے کے لیے بھی آسانی ہو اور ان کے پسماندگان کے لیے, لواحقین کے لیے فاتحہ خوانی کا بھی جو ہے بہترین انتظام ہو سکے. تو ہم اس میں الحمدللہ عوام کے ساتھ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں اور یہ بہت اچھا اقدام ہے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ ان قبرستانوں کا رخ کریں بجائے اس کے کہ من مانی قیمتوں پر جو ہے وہ جو قبریں فروخت ہو رہی ہیں, ایک پورا کاروبار, ایک بزنس جو ہے اس کو بنا دیا گیا ہے اور یہ سارا کا سارا مافیا ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے اور یہ عوام کے لیے ایک بہت سہولت ہے, اس سے عوام کو فائدہ اٹھانا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ بلدیاتی عظمیٰ نے جو یہ اقدام اٹھایا ہے اس سے بہت بڑا شہر کراچی کو فائدہ ہوگا. جیسا کہ آپ کے علم کے اندر ہے کہ قبرستان کے اندر جو یہ مافیا ایک آ گئی ہے, اس مافیا نے ایسا اقدامات کیے ہوئے ہیں عوام الناس کو پریشان کرنے کے لیے. پہلے ہی شہر کراچی کے اندر مہنگائی, آپ کو علم کے اندر ہے کہ مہنگائی سے لوگ بہت پریشان ہیں اور اب انسان کا جینا تو مرنا بھی آنا مشکل ہو رہا ہے. اب مثال کے طور پر میں اپنی ہی فیملی کا بتاتا ہوں کہ ہمارے خاندان میں ایک انتقال ہوا, تو جب ہم انتقال کے لیے قبر لینے کے لیے گئے تو لاکھوں روپے قبر کی رقم طے ہو رہی ہے, جبکہ آپ کو علم میں ہوگا کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک رقم طے ہوتی ہے, 10,000 سے زیادہ ایک رقم نہیں ہوتی. جیسے کہ ابھی پتہ چلا ہے کہ بلدیاتی نظام نے 6 قبرستان کے حوالے سے اقدامات کیے ہیں اور جس کی رقم میرے خیال میں 8 سے 10,000 کے درمیان ہی آ رہی ہے. تو یہ بہت بڑا اقدام ہو جائے گا شہر کراچی کے لیے, خاص طور پر عوام کو ریلیف ملے گی. خاص طور پہ جب انتقال کے بعد جو اموات کا ذریعہ ہوتا ہے اس کو تدفین کے معاملات ہوتے ہیں, بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. ہمارے یہاں قبرستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ورسٹ کنڈیشن میں ہے اور یہاں پہ جو آپ نے کہا کہ جو گورکن ہے وہ پیسے لیتے ہیں, میں تو کہتا ہوں کہ یہ پریکٹیکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ایک قبر کے اوپر دوسری قبر, تیسری قبر, جیسے ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں فرسٹ فلور سیکنڈ فلور, اسی طریقے سے وہ قبریں بیچ رہے ہیں. اگر ابھی KMC نے اگر اس میں کوئی انیشیٹو لیا ہے تو بہت ہی اچھی خوشی کی بات ہے. ہم اس کے لیے ان کی پوری سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے 250 ایکڑ زمین جو انہوں نے الاٹ کروائی ہے مختلف جگہوں پہ قبرستان کے لیے, یہ بہت اچھی خبر ہے. اس میں کم سے کم یہ کہ اس گورکن مافیا سے ہماری جان چھوٹ جائے گی جو مختلف لوگوں سے اپنے منہ مانگے پیسے مانگتے ہیں قبر کھودوانے کے لیے. کوئی غریب ہے جس کا کوئی آدمی بیچارہ مر جاتا ہے, مرنے سے پہلے وہ ہاسپٹل میں کتنے اخراجات پے کر کے اور پھر بھی اگر اس کا کوئی ریلیٹیو وغیرہ کا انتقال ہو جاتا ہے, پھر دوسری ٹینشن ان کو شروع ہوتی ہے قبرستان میں تدفین کی. وہاں جانے کے بعد ان کو جس طریقے سے وہ ڈیل کرتے ہیں یا جو پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. وہ غریب بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے, پتہ نہیں کہاں سے قرضہ وغیرہ لے کے وہ وہاں پہ ان کو دیتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کی تدفین ہوتی ہے. یہ بہت ہی بڑا ایک المیہ ہے جس کو سالو کرنے کے لیے KMC نے جو اسٹیپ اٹھایا ہے بہت اچھا اسٹیپ ہے. ہم اس کو سلوٹ کرتے ہیں, اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ
جو گورکن مافیا ہے واقعی وہ تو ایک مافیا ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ بلیک میلنگ کا شکار ہوتے ہیں. اصل عوام کو بھی چاہیے کہ وہ نئے قبرستانی کا رخ کریں, اور یہ بڑی اچھی پالیسی اگر گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ انہوں نے کوئی ریٹ فکس کیے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے انسان جب قبرستان میں قبروں کی جگہ قبر بنتی ہے تو اپنے ریٹ, گورکن مافیا اپنے ریٹ لیتی ہیں پرانی قبروں کو نکال کر. بڑا اچھی پالیسی ہے. تجربہ, جہاں تک تجربے کی بات ہے تو وہ تجربہ بڑا تلخ رہا, اس حوالے سے بہت زیادہ تلخ رہا, یہاں تک کہ لاکھوں کی باتیں کی گئیں. تو یہ تو اچھی بات ہے کہ اگر کوئی نیا قبرستان ہو رہا ہے اس میں تو بہت نئی خبر اور نئے ریٹ تو بہت پیاری. ناظرین, بلدیہ عظمیٰ کا موقف آپ نے جانا. اب جو نئے بنائے جانے والے قبرستان ہیں ان میں جگہیں مختص نہیں ہوں گی اور نہ ہی جگہیں فروخت کی جائیں گی. ناظرین, اس وقت میں سرجانی سیکٹر 16 میں موجود ہوں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کی جانب سے جو 4 نئے قبرستان عوام کے لیے کھولے گئے ہیں ان میں سے ایک قبرستان یہ ہے. یہ سرجانی سیکٹر 16 میں 11 ایکڑ زمین جو ہے وہ مختص کی گئی ہے شہریوں کے لیے, قبرستان کے لیے. اس قبرستان میں چاروں اطراف میں باؤنڈری ہوگی. یہاں پر یونین کونسل کے ساتھ ساتھ بلدیہ عظمیٰ کراچی اور فلاحی تنظیموں کے نمائندگان پر ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی. وہ کمیٹی اس تمام جو 4 نئے قبرستان ہیں ان کی نگرانی کرے گی. ان قبرستانوں کا اگر میں آپ کو احوال بتاؤں تو یہاں پہ نماز کے لیے مسجد بنائی گئی ہے, لیکن یہاں پہ جگہیں نہیں بیچی جائیں گی. بلدیہ عظمیٰ کراچی کہتی ہے یہاں پہ جگہیں پہلے سے خرید کے مختص نہیں کی جا سکیں گی. اس پہ سخت پابندی ہوگی. سیریل وائز یہاں پہ قبریں فروخت ہوں گی. روزانہ کی بنیاد پہ آنے والے جو لوگ ہوں گے ان کو سیکوینس میں قبریں جاری کی جائیں گی. اور اس کے بعد جو راہداریاں ہمارے شہر کے قبرستانوں میں ختم ہو گئی ہیں وہ راہداریاں یہاں پر ختم نہیں ہوں گی. باقاعدہ طور پہ چلنے کے لیے جگہیں موجود ہوں گی. جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا ترقیاتی کام, جیسے باؤنڈری وال ہو چکی ہے, مزید باؤنڈری وال ہونے کا سلسلہ جاری ہے. آنے والے دنوں میں بتایا جاتا ہے کہ اسٹریٹ لائٹس بھی لگائی جائیں گی. چوکیداری کا نظام ہوگا. جو شہر کے بے شمار قبضہ مافیا جو گورکن راج شہر کے قبرستانوں میں چل رہا ہے وہ راج ان قبرستانوں میں اب قطعی برداشت نہیں ہوگا. آج کے پروگرام میں فی الحال اتنا ہی. احسن عباسی, آج پاکستان کی آواز. بہت شکریہ احسن عباسی, آپ اس اہم ایشو کو سامنے لے کر آئے. اور ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں قبضہ مافیا جو کہ ملک کے قبرستانوں تک سرایت کر چکا ہے, اب اس سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے جو کوششیں کی جا رہی ہیں, 2 حکمت عملی طے کی جا رہی ہے, ہمیں نہ صرف اس کو سراہنا چاہیے بلکہ ہم اس پر عمل بھی کریں, کیونکہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہی ہوگی جس سے ہم اس مافیا سے, اس گورکن مافیا سے, اس قبرستان مافیا سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے. تو آج کے پروگرام سے اب تک اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.